बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान मिशन इस्लामाबाद मुकम्मल करके लाहौर रवाना हो चुके हैं और एक जानिब तो कप्तान की इस्लामाबाद में गुजारी गई एक रात हुकूमती ऐवानों पर बिजली बंद कर गिरी है, क्योंकि इस दौरान बहुत कुछ हुआ है, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट्स भी हैं। और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को क्या ब्रेक लग गई है? आज किस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा था लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका, इस हवाले से भी डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जहांगीर तरीन और पीडीएम में फड्डा पड़ चुका है और यूं लग रहा है कि इस वक्त कप्तान के खिलाफ बड़के मारने वाले जो हैं वो आपस में ही दस्तों गिरेबां हो चुके हैं और आपस में ही एक दूसरे से लड़ पड़े हैं। इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग करने का सिलसिला जारी है। उस्मान बुज़दार साहब को पक्का पीड़ा वादा माफ गवाह बनाने के लिए नया नैब ऑर्डिनेंस जो है उसका इत्तलाक खान साहब से पहले बुज़दार साहब पे करने का फैसला हो चुका है। उस हवाले से भी मेरे पास कुछ खबरें हैं। जबकि जनरल बाजवा की इमरान खान को गालियां, इस हवाले से ख्वाजा आसिफ जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पर कुछ बिजलियां गिराई हैं। ये बिजलियां क्या हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। 7-8 बहुत बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं जो आपके सामने रखनी है इस वक्त। नाज़रीन करम, एक चीज अच्छी खबर भी आपके सामने मैं रख दूं। मुल्क का चाहे जितना मर्जी बेड़ा गर्क हो रहा है, मुल्क के साथ जितना मर्जी खिलवाड़ हो रहा है, मुल्क के साथ जो मर्जी ये कर रहे हैं, हुजूर का शौक सलामत शहर और बहुत और शहर उजाड़ें और मुल्क का उजाड़ा करें, अपने शौक पूरे करें, लेकिन इस सब में कुछ अच्छा भी हो रहा है। ये अच्छा शरीफ खानदान के लिए हो रहा है, आले शरीफ के लिए हो रहा है। और आपको अगर ये लगे कि कुछ मुल्क में अच्छा नहीं हो रहा या मस्बत खबरें नहीं है तो बिल्कुल ज्यादती होगी, क्योंकि एक बहुत अच्छी खबर है। महंगाई में पिसी आवाम के लिए ये आप समझ लें कि रहमत बनकर खबर आई है। और जैसे गर्मी के सताए लोगों के लिए बारिश का कतरा होता है ना, आवाम को सरबसजूद हो जाना चाहिए। जैसे वो कुछ साफी है ना, वो नैरेटिव बना रहे हैं कि अब नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा की जरूरत नहीं है, रियासत को नवाज शरीफ की जरूरत है, रियासत नवाज शरीफ के पैर धो के पिए। पाकिस्तान की अवाम नवाज शरीफ से माफियां मांगे। एक और अरस्तू साफी थे, वो भी कहते थे कि इसहाक डार से माफी मांग के उन्हें वापस लाना चाहिए। फिर देखा इसहाक डार ने कैसे चीखें निकलवाई। अब अच्छी खबर सुन लें कि स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम के साहबजादे सलमान शहबाज समेत तमाम मुलजिमों को बरी कर दिया है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर में सलमान शहबाज समेत दीगर मुलजिमान की बरीयत की दरखास्तों पर समाअत हुई। सलमान शहबाज अदालत के रूबरू पेश हुए। FIA ने केस से मुतल्लिक 27 सवालात के जवाबात अदालत में जमा करवाए। जज बख्त फखर बहजाद ने इस्तफसार किया कि मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी किसने की थी। वकील FIA ने बताया कि JIT ने इंक्वायरी की थी, सरबराही डॉक्टर रिजवान ने की थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। जज ने सवाल किया कि FIA ने पूरी तफ्तीश में किसी एक गवाह का बयान लिखा। इस पर FIA के तफ्तीशी अफसर खामोश हो गए। अदालत ने सवाल किया कि जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अपना मौकफ तब्दील करते रहे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की। जज का कहना था कि क्या FIA के 7 वॉल्यूम में कोई सबूत है? मुझे सीधा सीधा बताएं, कहानियां ना करें। मैंने सब पढ़ लिया है, मैं सब FIA वालों को अभी जेल भेज दूंगा, ये बात याद रखें। मुझे जवाब चाहिए कि चालान के साथ जुर्म का क्या सबूत था। और सलमान शहबाज के वकील अमजद परवेज ने कहा कि मैंने भी कहा था ये केस नहीं बनता, फिर भी बनाया गया। अदालत ने क्या यही बताएं कि किसके दबाव पर? अदालत से कहा गया कि ये बताएं ना, कि फिर अदालत कहे और पूछे कि किसके दबाव पर यह केस बना। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बराह रास्त शवाहिद मौजूद नहीं, जो अकाउंट ओपन हुए उस फॉर्म की रोशनी में सलमान शहबाज मुलजिम करार दिए गए। अदालत ने सवाल किया कि आपको इस केस की तहकीकात का इख्तियार था? साबिक अफसर FIA का कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये इंक्वायरी की गई थी। यानी आप अंदाजा कर लें कि ये मामला बना। अच्छी खबर ये है कि सलमान शहबाज जो हैं वो उनके समेत तमाम मुलजिमान को बरी कर दिया गया है। पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत बड़ी खबर है। मतलब देखें ना, ऐसी खबरें हैं ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगी, ऐसी खबरें मईशत ठीक करेंगी, ऐसी खबरें मुल्क के अंदर गुर्बत बेरोजगारी का खात्मा करेंगी। और ऐसी खबरों की भरमार है पिछले 1-1.25 साल से, जब से ये PDM का टोला हम पर मुसल्लत हुआ है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अपने उरूज पर है और उस्मान बुज़दार साहब के वाले से ये खबर आई थी
کہ انہیں اچھا خاصا کچھ نہ کچھ مینج کر لیا گیا ہے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے۔ کوئٹہ میں عثمان بزدار صاحب نے اظہار لا تعلقی کیا خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، وہ اپنی جگہ پر معنی خیز تھا۔ اب قومی احتساب بیورو نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نیب لاہور نے پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ کی گرفتاری کے لیے چیئرمین نیب سے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی استدعا کی ہے۔ عثمان بزدار پر نئے آرڈیننس کا اطلاق کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور نئے نیب آرڈیننس کے تحت سابق وزیر اعلیٰ کو دوران انکوائری بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق عثمان بزدار اور ان کے خاندان پر 9 ارب سے زائد اثاثے بنانے کا کیس زیر تفتیش ہے اور ان کے خلاف گندم برآمد کرنے کا بھی کیس زیر تحقیق ہے۔ اور تحریک انصاف کے دور حکومت میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہنے والے عثمان بزدار پیسے لے کر تقرریوں کا الزام جو ہے اس کا بھی سامنا کر رہے ہیں، مختلف کیسز میں نیب کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں اور عدالتوں سے انہوں نے ضمانتیں بھی حاصل کی ہوئی ہیں، لیکن ان کی گرفتاری، اور ظاہری بات ہے پی ٹی آئی سے تو یہ علیحدگی پہلے ہی کر چکے ہیں، تو ان کی گرفتاری کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ عمران خان کے خلاف عثمان بزدار صاحب جو ہیں انہیں وعدہ معاف گواہ بنا دیا جائے۔ خان صاحب کا بڑا کھڑاک بھی سامنے آیا ہے اور فواد چودھری صاحب اور دیگر عام ترین لوگ جو ہیں، جن میں علی زیدی، عمران اسماعیل، عامر کیانی، فردوس عاشق اوان سمیت 17 لوگ ہیں جنہیں پارٹی سے فارغ کر دیا گیا ہے اور پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس سب کے اندر تمام تر چیزیں جو ہیں وہ انہیں میسج کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں ان تمام تر 17 لوگوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ یور پارٹی ممبرشپ ہیز بین ٹرمینیٹڈ، یعنی اگر یہ کوئی ایسا خواب سجا کے بیٹھے ہیں کہ حالات ٹھیک ہوں گے اور ہم پی ٹی آئی میں واپس آ کے چیزوں کو اپنے مومنٹم کو ری گین کر لیں گے، تو عمران خان صاحب ظاہری بات ہے یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے جو پھر ڈٹ گئے، پریشر تو پھر ان پہ بھی تھا، پریشر تو سب پہ تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت بڑے کلیئر ہیں اور بڑے عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے وہ واضح ہے کہ وہ کسی بھی صورت ان چیزوں سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، آج عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر کے جلسے جلوسوں پر پابندی اسلام آباد کے اندر عائد ہوئی تھی اور ڈپٹی کمشنر نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا، تو اس سے خدشہ پیدا ہو گیا کہ خان صاحب چونکہ کل شامل تفتیش ہوئے تھے کچھ مقدمات کے اندر اور آج عمران خان صاحب نے اسلام آباد کی عدالتوں میں ضمانتیں کروانی تھی، اس لیے رات انہوں نے بنی گالہ میں اسٹے کیا اور ان کی کچھ ویڈیوز بھی آئیں جنہوں نے بہت سی بجلیاں گرائیں ارباب اختیار پر۔ لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک جانب تو میں آپ کے سامنے عدالتی کارروائیوں کا احوال رکھ دیتا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ نے زمان پارک پر پولیس حملوں کے کیس میں جے آئی ٹی کی تشکیل کے خلاف درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ عدالت کے 3 رکنی بینچ کی جانب سے 28 صفحات پر مشتمل متفقہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ عدالت نے حکومت کی تشکیل کردہ جے آئی ٹی جو ہے اسے قانون کے مطابق قرار دیا ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار انفرادی طور پر ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے اور جب عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے زمان پارک میں آپریشن ہوا تھا جس میں پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں کے درمیان تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں کئی پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے تھے اور عمران خان صاحب اریسٹ نہیں ہو پائے تھے، اور اس کے بعد پولیس نے عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں زمان پارک میں آپریشن کیا تھا جہاں سے اسلحہ اور پیٹرول بم کی برآمدگی کا دعویٰ پولیس نے کیا تھا۔ اس کے بعد ایک جے آئی ٹی بنانے کا کہا گیا تھا، حکومت نے جے آئی ٹی بنائی، پی ٹی آئی نے چیلنج کیا ہوا تھا اس جے آئی ٹی کو، لاہور ہائی کورٹ نے اس جے آئی ٹی کو قانونی قرار دے دیا ہے۔ جبکہ عمران خان صاحب کی تھانہ شہزاد ٹاؤن میں درج 2 مقدمات میں عبوری ضمانت 19 جولائی تک اس کی توسیع کر دی گئی ہے اور جوڈیشل کمپلیکس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف تھانہ شہزاد ٹاؤن میں درج 2 مقدمات کی سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج فاروق فرید بلوچ نے مقدمات کی سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی وکلا کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ 6 مقدمات ختم ہوتے ہیں تو 9 مزید شامل ہو جاتے ہیں۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ آج تقریباً 19 کیسز میں پیش ہونا ہے۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت جو ہے اس میں 19 جولائی تک کی توسیع کر دی ہوئی ہے۔ تو عمران خان صاحب کی گرفتاری کا جو آج کا منصوبہ ہے غالباً وہ منصوبہ دبردوس ہو چکا ہے اور آج نہیں آگے چل کے یہ کرے خان صاحب کی اریسٹ یا گرفتاری کی کوششیں تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں 2-3 مین خبروں کے اوپر۔ پرویز خٹک صاحب کی نون لیگ میں شمولیت کی باز گشت بھی اس وقت چل رہی ہے اور آوازیں اٹھنا بھی شروع ہو گئی ہیں کہ جی اگر پرویز خٹک صاحب کو نون لیگ میں شامل کر لیا جاتا ہے تو کیا نون لیگ پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا منہ دکھائے گی، اور پرویز خٹک صاحب کو جو ان کے لوگ ہیں جنہوں نے جے یو آئی نے جو ہرایا تھا تو وہ کہاں پر رہیں گے اور یہ اتحاد کا فائدہ کیا ہوگا، اور پرویز خٹک کو اگر نون لیگ سنبھال لیتی ہے تو اس پہ جے یو آئی جو کہ آلریڈی تپی ہوئی ہے دبئی والی میٹنگ پر تو وہ دوبارہ تپ سکتی ہے۔ یہ بھی اس وقت جے یو آئی کی طرف سے بات کمیونیکیٹ کر دی گئی ہے۔ اور وہیں دوسری جانب ایک اور بہت بڑی خبر بھی ہے
کہ مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر مذاکرات جاری ہیں۔ دونوں جماعتوں کے درمیان ابتدائی مشاورت اور صلاح مشورہ کیا گیا، جس میں آئی پی پی جو ہے استحکام پاکستان پارٹی اسے شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ نون لیگ 5 یا 6 سے زیادہ نشستیں دینے کو تیار نہیں ہے آئی پی پی کو، جبکہ جہانگیر ترین قومی اور صوبائی اسمبلی کی تقریباً 25 سے 30 سیٹوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے جہانگیر ترین صاحب خواہاں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ 30 سیٹوں پر کم از کم نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے۔ اب نون لیگ والے پاگل ہیں کہ ہمیں انہیں امپاور کر دیں، انہیں 30 سیٹیں دے دیں، وہ نون لیگ کی گردن پہ کسی کے کہنے پر ہاتھ رکھے، نون لیگ پھر اپنے بندے نہ کھڑے کر دے۔ اور اس سب کے اندر کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں، مزید ڈیولپمنٹس یہ ہیں ناظرین کرام کہ معلوم ہوا ہے کہ نون لیگ آئی پی پی کی توقعات کو پورا نہیں کر پا رہی، جس کے بعد استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے خلاف الیکشن لڑیں گے، ہر سیٹ پر امیدوار کھڑا کیا جائے گا اور جہانگیر ترین وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ نون لیگ اور آئی پی پی کے درمیان ابتدائی بات چیت کے نتیجے میں نون لیگ نے جہانگیر ترین، علیم خان، اوم چودھری، نعمان لنگڑیال، اسحاق خاکوانی کے مقابلے میں امیدوار کھڑے نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ لودھرا سے جہانگیر ترین یا ان کے صاحبزادے علی ترین الیکشن لڑیں گے، ان حلقوں میں ایم پی ایز بھی ان کی مرضی کے ہوں گے۔ لاہور سے علیم خان قومی یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن خود لڑیں گے، اپنے امیدوار دیں، ان کے مقابلے میں نون لیگ امیدوار نہیں دے گی۔ اوم چودھری نے اپنے اور بھائی کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ مانگا، جس پر ایک سیٹ کی یقین دہانی کروائی گئی، 2 نہیں دی گئی۔ صاحبال سے نعمان لنگڑیال، بہاڑی سے اسحاق خاکوانی کو نون لیگ سپورٹ کرے گی، یہ نون لیگ نے آفر کی کہ یہ 4-5 بندے جو ہیں انہیں ہم کر لیتے ہیں، لیکن اس سب کے اندر آئی پی پی جو ہے وہ اس پیشکش سے قطعی مطمئن نہیں، اس لیے آئی پی پی نے ہر حلقے میں اپنا امیدوار کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور جہانگیر ترین نے پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات فردوس عاشق اوان کے مقابلے میں امیدوار کھڑا نہ کرنے کا کہا، تاہم نون لیگ نے اس سیٹ پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی یقین دہانی نہیں کرائی۔ دونوں جماعتوں کے درمیان جلد باقاعدہ مذاکرات ہوں گے، جس پر دوبارہ بات چیت ہونی ہے، لیکن کوئی زیادہ امکان نہیں ہے، اور دونوں جماعتوں کے درمیان حتمی ڈیل کا امکان جو ہے ذرائع کے مطابق اس وقت وہ کم ہے۔ آئی پی پی کی ڈیمانڈ زیادہ ہیں، جس کے لیے نون لیگ تیار نہیں، اور اس وقت بہت سی چیزیں ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے نون لیگ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے منحرف ارکان کو بھی ایڈجسٹ کرنا چاہتی ہے، اور نواز شریف صاحب اس کا وعدہ کر چکے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی نون لیگ کے لیے بھی الارمنگ ہے، کیونکہ ووٹ ویسے پڑنا کوئی نہیں ہے، ایڈجسٹمنٹ کا کیا فائدہ اور اس کا انہیں کیا بینیفٹ ہے، اس کی ویسے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا، وہیں دوسری جانب ناظرین کرام نون لیگ کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ پر یا گزشتہ اسٹیبلشمنٹ پر جو حملے ہیں وہ جاری ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اب ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ جنرل باجوہ نے ہم سے رابطہ کیا، اور 2019 میں ہی جنرل باجوہ ان سے تنگ آ گئے تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے والے اپریل 2019 میں ان سے تنگ تھے، اور انہوں نے اس حوالے سے بات کہی ہے کہ انہیں کہہ کے گالیاں دی گئی اور کہا گیا کہ جی عمران خان کو گالیاں دے کر کہا گیا کہ جی اس بندے سے جان چھڑانی ہے آپ کے ساتھ مل کر، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی ایلیگیشن ہے جنرل باجوہ کے اوپر کہ انہوں نے ایک وقت کا آرمی چیف جو ہے انہوں نے اپریل 2019 میں رابطہ کیا اپوزیشن جماعتوں سے اور عمران خان کو گالیاں دی اور کہا کہ ہم عمران خان کی حکومت گرائیں۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، اور 27 یہ سارے معاملات جو ہیں obviously دیکھنے والے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے انکشاف کیا ہے، یہ انکشاف بہت بڑا اور بہت زیادہ معنی خیز بھی ہے، اور اس میں بہت سے نشانیاں بھی ہیں کہ بھئی اگر یہ معاملات چل رہے تھے، اور یہ چارج شیٹ ہے میں سمجھتا ہوں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف، اس میں عمران خان کا کچھ نہیں ہے، عمران خان سرخرو ہی ہو رہا ہے، اور اس طرح کی ہر بات جو ہے وہ مزید گواہیاں اکٹھی ہو رہی ہیں کہ یہ سارے کے سارے ایون جنرل فیض حمید کے والے سے مولانا فضل الرحمان کے فیض حمید کہتے تھے میں آپ کو سینیٹر بنواتا ہوں اور چیئرمین سینٹ بنواتا ہوں، مطلب آپ اندازہ کریں کہ فیض حمید صاحب کون ہوتے ہیں یہ سب کرنے والے، بھائی کوئی کام نہیں آپ کا، اور کوئی پولیٹیکل انٹرونشن آپ کی بالکل غلط تھی، چاہے جنرل باجوہ کی غلط تھی تو فیض حمید کی بھی غلط تھی، اور یہ ساری یہ جو ڈبل گیمیں کرتے تھے، خان سے کوئی بات، اپوزیشن سے کوئی بات، یہ سب کچھ اب سامنے آتا جا رہا ہے، اور سچ جو ہے وہ سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد۔